अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। परसों रात मोटरवे पर ख़राब गाड़ी में एक माँ मोटरवे हेल्पलाइन और FW से राब्ते के बावजूद मदद ना मिलने पर अपने रिश्तेदार का इंतज़ार कर रही थी जब दो मुसल्लह अफराद गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून को उनके कमसिन बच्चों के साथ ज़बरदस्ती घसीट कर करीबी जंगल में ले गए थे, जहां डाकुओं को हैवान भी कह सकते हैं, इन्हें बदकिस्मत खातून को उनके मासूम बच्चों के सामने रेप किया था। ये वाक़या मीडिया में आया तो में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया, सिवाय CCPO लाहौर उमर शेख के। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। उमर शेख ने मोटरवे पर बच्चों के सामने मां से ज्यादती की तकलीफ दे वाक़े पर लब कुशाई की, तो सुनिए क्या कहा। विक्टिम ब्लेमिंग या सर्वाइवर ब्लेमिंग की इससे बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती, और ये बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि पंजाब के सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर का चीफ पुलिस अफसर कह रहा है, जिसके जिम्मे लाहौर के 1 करोड़ 11 लाख शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। वो लाहौर जहां से हुक्मरान जमात PTI ने तकरीबन 10.5 लाख वोट लेकर कौमी असम्बली की 4 और पंजाब असम्बली की 8 नशिस्तें जीती हैं। वो लाहौर जिसकी नुमाइंदगी वफाकी काबीना में 2 वज़रा शफकत महमूद और हमाद अजहर, जबकि पंजाब की काबीना में 5 वज़रा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अलीम खान, मियां असलम इकबाल और मुराद रास करते हैं। उस लाहौर के CCPO उमर शेख ज्यादती की शिकार खातून को अपने साथ पेश आने वाले इंसानियत सोज वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हैं, और जब तनकीद होती है तो अपने बयान पर माफ़ी मांगने के बजाय वो मीडिया को 3 मज़ीद इंटरव्यूज़ में ना सिर्फ अपने बयान का दिफा करते हुए दोबारा ज्यादती की शिकार माँ पर ज्यादती की जिम्मेदारी आयद करते हैं, बल्कि लाहौर की 1 करोड़ से ज़ायद आबादी की ख़वातीन के घर से निकलने के औकात-ए-कार भी तय कर देते हैं। सुनिए पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए उमर शेख फॉर्मूला क्या है। विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी ने अपनी हुकूमत के मातहत पुलिस अफसर के बयानात की मज़म्मत तो की है, लेकिन सिर्फ मज़म्मत, जैसे वो हुकूमत में नहीं अपोजिशन में हो। CCPO लाहौर के इन शर्मनाक बयानात पर बजाय हुकूमत नोटिस ली थी, वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर दिफा करने के लिए सामने आ गए और कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इकबाल पीरज़ादा ने कहा था कि दिलों पे चोट पड़े तो फ़गा ज़रूरी है, वहाँ तो बोलो रफ़ीको जहाँ ज़रूरी है। मगर जब पूरी कौम मोटरवे सानेहे के कर्ब में आहो बका कर रही थी तो कौम के रफ़ीक क्या बोले, सुनते हैं दोनों क्या कह रहे थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले या कुछ देर से एक खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई, जो CCPO साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर एक खातून से उसके बच्चों के सामने रेप किया गया हो। पुलिस खातून को ज्यादती से बचाने में नाकाम रही है, और ये सब कुछ उस नए पाकिस्तान में हो रहा है जिसकी वज़ीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना कहते हैं, जबकि इस रियासत मदीना की कौन सी मिसालें देते हैं ये भी सुन लें। इंसान सब चीज सह जाता है लेकिन नाइंसाफी नहीं सह सकता, जो हजरत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म यानी नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर की कौल थी कि अगर कुत्ता भी भूखा मरे मेरी रियासत में मैं जिम्मेदार हूं, यानी सिर्फ इंसानों की जिम्मेदारी नहीं थी, जानवरों की भी जिम्मेदारी थी। मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया, खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं जिम्मेदार हूँगा। मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने। वज़ीर आज़म साहब हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो रियासत मदीना में मरने वाले कुत्ते पर भी खुद को जिम्मेदार समझते थे, वो कह रहे थे। और मैं बतौर खातून आज वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछना चाहती हूँ, अदलिया और पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि आईने पाकिस्तान में वादे किए गए, जो वादा किया गया था कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है, वो क्या रियासत पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है इससे? मेरे टैक्स से तनख्वाह और मरात इंजॉय करने वाले CCPO जिनको हुकूमत ये सब मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मशरूत करने के बदले अदा कर रही है, अगर वो कहें कि 3 बच्चों की मां रात को घर से क्यों निकली है और GT रोड से क्यों नहीं गई, तो उनकी इस विक्टिम ब्लेमिंग को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर पाकिस्तानी मर्द रात को घर से निकलते हुए गैर महफूज नहीं हैं, तो मैं खातून होते हुए क्यों गैर महफूज हूँ? क्या मैं पाकिस्तान में बराबर की शहरी नहीं? क्या आईने पाकिस्तान और रियासत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाते हुए इस यकीन दहानी में मर्द और ख़वातीन के माबैन जिनसी तफरीक करता है? क्या ख़वातीन पाकिस्तान की कमतर शहरी हैं? आखिर हम ख़वातीन ही पाकिस्तान में आसान टारगेट क्यों हैं? कोई आलिम हमारे लिबास के ज़लज़ले आने की वजह करार दे जाता है। शायद ऐसे ही वाक़यात के तसलसल पर नासिर काज़मी ने कहा था कि कहाँ तक लाए नातवां दिल के सदमे अब मुसलसल हो गए हैं।
سوال اصولی طور پر سمجھتا ہے کہ جب اتنے حساس موضوع پر ایک سی سی پی او اتنا غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں تو صرف سی سی پی او لاہور نہیں بلکہ ان کا انٹرویو کر کے تعیناتی کی سفارش کرنے والے بورڈ کا میرٹ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرا موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں, محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم نواز کے سینئر رہنما, چودھری منظور صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے, اور نکت داد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو نہ صرف سماجی کارکن ہے بلکہ وکیل بھی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میں آپ سے سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کل سے پرسوں سے جو اس وقت غصہ جو ہے اس پہ جب سی سی پی او لاہور نے ایک ایسا بیان دیا جسے وکٹم شیمنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے بیان پہ قائم رہے, انہوں نے معذرت بھی نہیں کی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو ایک اجلاس طلب کیا ہے, ان سے وضاحت طلب کی ہے. تو مزید وضاحت کیا رہ گئی ہے؟ کیا ان کو کوئی ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کو واقعی قانون کی کیونکہ خلاف ورزی نہیں کی تو اخلاقیات جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں؟ میرا خیال ہے امبر یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے, اور اوپر سے آئی تھنک اٹ واز ویری انسینسٹیو. جو بات کہی سی سی پی او نے وہ بات بالکل کرنی نہیں چاہیے تھی. وجہ یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے. ایک خاتون جو ہے اس کو اتنا ہی حق ہے گھر سے جب دل کرے وہ نکلے, جب دل کرے وہ سڑک پہ آئے. حفاظت اور اس کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کا فرض بنتا ہے. یہ بالکل جو بات تھی وہ انہیں کسی طریقے سے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک آئی وڈ فیل ویری اشیمڈ آف کہ اس طرح کی بات کی جائے. اور جو خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بھی اٹ از ویری شیمفل, اور بالکل اس میں ذمہ داری جو ہے یہ پولیس کی ہے. میں آپ کے ساتھ ہر بات میں ایگری کرتی ہوں, اور اسی بات کی وجہ سے بیکاز یہ ایک ایسا تکلیف دہ سانحہ ہے, چیف منسٹر نے خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میٹنگ بھی بلائی, اور اس میٹنگ کے اندر جو بھی وٹ ایور دا پروسیڈنگز ہیو بین ڈن, کیونکہ میں اس میٹنگ میں کا حصہ نہیں تھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی, بٹ میں کل ضرور پتہ کر لوں گی کہ اس میں کیا ایکچولی ہوئی. لیکن یہ تکلیف دہ واقعہ جو ہے اس نے صرف میرا خیال ہے ہر بندے کا دل ہلا دیا ہے. اور میں تو بطور خاتون میں سوچتی ہوں کہ اس طرح کی بات سی سی پی او کو بالکل جی بالکل جی مذمت بھی کرتی ہے, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کارروائی ہونی چاہیے, ان کو معطل کیا جانا چاہیے؟ احتجاج بھی ہو رہے ہیں آج کل پرسوں جس میں یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے. لیکن جہاں تک تعلق ہے آف گیونگ این ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ, میرا خیال ہے دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ کنسیڈر کہ اس طرح کی رسپانسبل اسٹیٹمنٹس جو ہیں, ایک سی سی پی او جو رسپانسبل کہ آپ سارے سیکیورٹی کے اس پہ آپ کو اس طرح کا بیان جو دیتا ہے, ہی شوڈ ڈیفینیٹلی بی پینلائز فار اٹ, کہ ان کو اس طرح کا بالکل اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کتنے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی ایک خاتون خدا نخواستہ اس تکلیف میں سے اس ایسے مسئلے میں سے گزرے, کیا اس کی زندگی رہ جاتی ہے, اینڈ واٹ ہیپنز ویئر چلڈرن آر کنسرنڈ, ویئر آر ہول فیملی از کنسرنڈ. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ انسینسٹیو بات جو ہے وہ میں مطلب افسوس ہی کہہ سکتی ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی انہیپی اباؤٹ واٹ ہیز ہیپنڈ, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم 100% شیور کہ اس مسئلے کے اندر ضرور صحیح اقدام اٹھائے جائیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد, آپ بھی سمجھتی ہیں بطور خاتون, آپ بھی سمجھتی ہیں اور آپ بھی مذمت کر رہی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں, اپنی بات پہ قائم ہیں اور وہ اس پہ معذرت بھی نہیں کر رہے, آپ سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زائد لاہور کی آبادی کے سی سی پی او ان کو رہنا چاہیے, اس کے باوجود ویمن آر ناٹ فیلنگ سیف بیکاز آف واٹ ہی سیئنگ؟ میرا خیال ہے میں نے تو آپ کو یہ بات سیڈ اٹ ویری کلیئرلی کہ ہی شوڈ بی پینلائز فار واٹ ہی ہیز سیڈ. اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں, اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ سانحہ ہوا ہے اس کی جتنی جلدی تحقیقات ہو سکے, اور جتنی جلدی یہ جو سچویشن ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی ایم ٹوٹلی ود یو آن اٹ.
ٹھیک ہے، آپ بھی حمایت کرتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو پینلائز ہونا چاہیے. اس وقت میں نگہت داد صاحبہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت جیسے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کل یہ بیان سامنے آیا، پھر 3 انٹرویوز مزید آئے جس پہ وہ قائم رہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وزراء ان کے دفاع کو بھی آئے، اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے. آپ کی کیا رائے ہے؟ امبر، کل ایک طاہرہ عبداللہ نے بہت خوبصورت بات کہی تھی ایک پروگرام میں. وہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے لفظ کا استعمال کیا تھا جو ہم اکثر کرتے ہیں، مسوجنی. انہوں نے بڑی شستہ اردو میں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے عورتوں اور بچیوں سے فطری طور پر نفرت کرنا. اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے CCPO صاحب نے کل ایک نہیں اپنی 3 یا 4 سٹیٹمنٹس جو مسلسل پورے دن میں دیتے رہے ہیں، اس میں انہوں نے اپنی مسوجنی کا اظہار کیا ہے. اور یہ غم و جو ہے جو ہمیں اتنا نظر اس وقت آ رہا ہے، وہ صرف یہ ایک ریپ کیس نہیں ہے، یہ ایک گینگ ریپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ڈیکیڈز کا غصہ ہے جو کہ اس مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی طاقتور پوزیشن میں بیٹھ کے، جو کہ ہمارے محافظ کہتے ہیں ہمیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا کام تھا، آپ اتنے بجے باہر نکلیں اور کسی مرد کے بغیر باہر نکلیں. مطلب یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہم نے کب کس وقت نکلنا ہے، بجائے یہ کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں حفاظت پرووائڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد مسلسل اپنی بات پہ قائم رہے، جو کہ ان کی مسوجنی کو ظاہر کرتا ہے کہ ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ان کے ذہن سے نکل نہیں رہی. اور اس کے بعد پھر مستقل طریقے سے جس طریقے سے ان کی بات کا دفاع کیا گیا کہ یہ ایک انہوں نے غیر ضروری بات کہہ دی تھی. مطلب یہ سب کا ایک ہی جیسا مائنڈ سیٹ ہے. ان کو نہیں نظر آ رہا کہ اتنا اندھوناک واقعہ ہوا ہے، کسی کی ڈگنیٹی کو، کسی کے جسم کے خلاف اتنا بڑا جرم ہوا ہے اس کے بچوں کے سامنے. اور ایک نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. پچھلے 2 مہینے میں 70 کیسز ہوئے ہیں ریپ کے لاہور میں. اور یہ جو آپ کی ڈگنیٹی خراب ہوتی ہے، آپ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں کیا جاتا. آپ کے جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے جو میں اس پہ بھی قانونی جو نکات ہیں اس پہ نگہت میں واپس آؤں گی، آپ کی طرف آؤں گی، اور اس پہ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی اپنی رائے دیں. لیکن آگے کیونکہ ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ صرف بات نہیں ہے CCPO کی، جب وزراء آ کے دفاع کر رہے ہوں اور کہنے کی غیر ضروری بات ہے، یا یہ بھی کہہ دیں کہ خامخواہ کا تنازع کھڑا ہو. زبیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، اس پہ آپ کا کامنٹ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی، یہ اسد عمر صاحب نے کہا کل، تو قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اس وقت جو غصہ آ رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے اور کیونکہ وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. تو پھر کس قسم کی کارروائی ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ IG صاحب کو جو نکالا تھا وہ کون سی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی جس پر وزیر اعظم صاحب نے IG صاحب کو نکالا تھا؟ قانون کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی. ایک ڈسپیوٹ ہوا، یہ جو CCPO صاحب ہیں یا IG صاحب ہیں ان کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم کی چوائس تھی یہ تحفہ دینا CCPO کے حوالے سے. تو جب بھی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی پر تو نہیں لیا جاتا. جب کسی وزیر کو تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی اللیگل ایکشن کیا ہو. سو یہ کہنا کہ اگر کسی نے کوئی اللیگل ایکشن نہیں لیا، اور پھر آپ باڈی لینگویج دیکھیں جس کیجول انداز میں، ایز ایف کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈسپیوٹ تھا، اس میں ایک رائے تھی ان کی اور جو کہ رائے صحیح نہیں تھی، لیکن چونکہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو پھر نکالا کیوں جائے. تو قانون کی خلاف ورزی تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن بہت سی جگہ پاکستان میں بھی دنیا بھر میں بھی ایکشن لیا جاتا ہے. کیونکہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ موریلٹی کوئی چیز نہیں ہے، صرف لیگیلٹی ہے، تو پھر تو ڈھیٹ کے ڈھیٹ کوئی ہٹے گا ہی نہیں، پھر تو کبھی کوئی نہیں ہٹے گا. کہ آپ کہہ رہے ہیں موریلٹی از ناٹ این ایشو ان پاکستان، اور CCPO نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ فرانس میں ہو سکتا ہے موریلٹی کا ایشو، پاکستان میں موریلٹی کا ایشو نہیں. تو یہ جو حکومت ہے، یہ اس کا جو لارجر ایسپیکٹ ہے امبر، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ واقعہ ہوا، اس کو ایکسپوز اس میں یہ ہوا کہ اس جگہ کوئی تحفظ دینے کے لیے ابھی تک تعینات، ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا. موٹر وے کھول دی گئی نہیں، ابھی یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سکر جو موٹر وے کا سٹریچ ہے اس پہ اب سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے.
واقعے کے بعد؟ وہ تو ابھی شاید کی گئی ہے نا, ابھی تک تو کل تک تو نہیں تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ٹیم سلیکشن, 5 یا 6 آئی جی تو ہوئے, لیکن جو سی سی پی او جو سامنے نظر آئے پہلے دن, وہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں آتے ہیں سی سی پی او صاحب, یہی آج سے 48 گھنٹے پہلے, اور وہ کہتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ پولیس آفیسر. آئی ڈونٹ نو ویدر ہی واز ڈرنک اور واٹ ایور, بٹ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اف دس از دا ٹیم سلیکشن, اگر یہ سی سی پی او کا معیار ہے جو انہوں نے شو کیا, اور ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں آ کے ایک اندر بیوروکریٹ کے خلاف, کیونکہ وہ جو آئی جی صاحب کو نکالا ہے وہ ابھی تک سول سرونٹ ہیں, ابھی تک اپنے گورنمنٹ کی نوکری پر موجود ہیں. ابھی کبھی آپ نے دنیا میں, پاکستان میں کبھی دیکھا تھا کہ 2 سول سرونٹس ٹی وی پر آ کے ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بیچاروں نے نہیں کیا, یہ کر رہے تھے. بٹ سب سے بڑی بات یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دا کیجولنس آف دا ریمارکس آف سم آف دا منسٹرز, میرا خیال ہے اس سے زیادہ خراب چیز نہیں ہو سکتی. وائی جو ابھی یاسمین راشد صاحبہ نے کہا, سمپلی یہ کہنا ہے کہ آپ کنڈیم کرتے ہیں, اور ایسا سی سی پی او, سوری آئی ڈونٹ وانٹ سچ اے سی سی پی او, وہ حفاظت نہیں کر سکتے. اور حفاظت کیا, وہ کل کو کسی مرد کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگا, کسی کی گھر چوری ہوئے گی تو وہ کہیں گے کہ آپ نے لاک کیسے لگایا تھا. وہ تو ان کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تحفظ دے سکتے, وی آر دیئر 9 to 5, اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام جانے. عورتوں کے لیے تو انہوں نے میسج بڑا کلیئرلی دے دیا, کل کو کسی مرد کے ساتھ کچھ چوری ہوئے گی, ڈکیتی ہوئے گی تو وہ کہیں گے کہ آپ نے اپنی حفاظت کیسے کی تھی. سو آئی تھنک یہ اٹ از دا انٹائر رسپانسبلٹی صرف ایک شخص کی ہے, اینڈ دیٹ از پرائم منسٹر عمران خان, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر کے انہوں نے تھوپا تھا ان سی سی پی او کو ہمارے اوپر اور لاہور کے شہریوں کے اوپر, اور اس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا. ہم نے دیکھ لیا. میں چاہتی ہوں چودھری منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. چودھری منظور صاحب, ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے مطالبہ کرے, کنسپریسی ہے, سازش ہے, سی سی پی او کے خلاف سازش ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مشیر داخلہ ہے شہزاد اکبر صاحب, پہلے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ غیر جو تنازع خامخواہ کا بن گیا ہے, پھر اس کے بعد ٹویٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ سی سی پی او کی طرف سے ترجمانی ایک طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مذمت کرتے ہیں, معذرت کرتے ہیں. تو کچھ دال میں کالا تو نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیے, میں اس کو ویری آنیسٹلی اس کو حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں 2 حوالوں سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یہ موٹر وے آپ نے کھول دی, کیوں کھولی ہے؟ وہاں پہ کوئی ریسٹ ایریا نہیں ہے. میں نے سیالکوٹ والی پہ بھی ٹریول کیا ہے, اور میں پچھلے دنوں خیرپور ہم گئے تھے نفیسہ شاہ صاحبہ کے بھائی کی ڈیتھ پہ, ہم نے وہ سکھر والا بھی کیا ہے. ریسٹ ایریاز سارے کمپلیٹ ہیں. ہم نے 2 بار باہر نکل کر وہاں سے پیٹرول لیا ہے. میں نے گاڑیاں کھڑی ہوئی اس پہ دیکھی ہیں, اور اگر موٹر وے پولیس نہیں ہے تو وہاں پہ وہ پہلی فون کال تو موٹر وے پولیس کو جاتی ہے نا, موٹر وے پولیس کو پہنچنا تھا نا. کس نے تعینات کرنی ہے؟ وہ ایک وزیر ہے ان کا جو سارا دن وہاں پہ کھڑے ہو کر طوفان بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, ہر کسی کے متعلق بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ پرچہ ساتھ اس کے خلاف بھی ہونا چاہیے کہ اگر موٹر وے پہ کوئی پیٹرول اگر نہیں ہے, پیٹرول پمپ نہیں ہے, ریسٹ ایریاز نہیں ہے, وہاں پہ اگر گاڑی پنچر ہو جائے تو آپ کا کوئی وہاں پہ ارینجمنٹ نہیں ہے, وہاں پہ آپ کی پولیس نہیں ہے, تو پھر کس لیے کھولی؟ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اوپر سے سونے سے سہاگا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری, اور آپ ذرا پولیس کے مختلف. چودھری منظور صاحب میں آپ کو 1 منٹ روکتی ہوں, یہاں ایک اور نقطہ ہے کیونکہ آپ نے اس معاملے کو اٹھایا ہے, کیونکہ پولیس کا ذرا دیکھیں نا, مختلف پولیس والے مختلف ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. امبر ایک منٹ ذرا, امبر ایک منٹ. موٹر وے پولیس کہہ رہی ہے کہ موٹر وے پولیس کہہ رہی ہے پنجاب پولیس ذمہ دار ہے. دیکھیے 28 جولائی کو جو سابق آئی جی ہیں انہوں نے خط لکھا تھا سیکرٹری مواصلات کو, اور کہا تھا کہ اس سڑک پر اس پہ سیکیورٹی تعینات کرنی چاہیے, لیکن اس پہ 28 جولائی کی بات ہے, اب ہم ستمبر میں ہیں اور یہ واقعہ ہو گیا ہے, اب پنجاب پولیس جو ہے وہاں تعینات ہو رہی ہے. تو یعنی کہ یہ علم میں تھا, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مواصلات کی جو سیکرٹری تھے ان کے پاس یہ خط آیا تھا. آپ مراد سعید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ان کے علم میں بھی ہونا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں امبر, بڑا سمپل فارمولہ ہے. آپ ایک موٹر وے کھول رہے ہیں, موٹر وے مینز وہاں پہ ایک تیز رفتار آپ سڑک کھول رہے ہیں,
اور اس کے گرد کوئی پنچر والی دکان نہیں ہے, کوئی وہاں پہ کسی نے واش روم جانا ہے وہاں پہ واش روم نہیں ہے, کسی نے پیٹرول لینا ہے وہاں پہ پیٹرول نہیں ہے, بندہ غلط اندازہ کر بیٹھتا ہے. ہم نے خود غلط اندازہ کر لیا, لیکن ہمیں پھر امیجیٹلی اتفاق سے آگے سے ایک باہر نکلے ایگزٹ مل گیا, ورنہ ہم بھی وہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ غلط کر سکتے ہیں کہ ہاں میں اگلے شاید پہنچ جاؤں گا اگلے ایگزٹ پہ, لیکن نہیں ہے ایسا. اور کتنی جگہ ہیں وہاں پہ, اور اس پہ میں نے ٹریول کیا, ٹوٹل سیالکوٹ کے سارے موٹر وے پہ صرف ایک پیٹرول پمپ آتا ہے کہیں آگے جا کر. کون رسپانسبل ہے, کون ذمہ دار ہے؟ یہ حکومت ذمہ دار. آپ ریونیو لے رہے ہیں, لوگوں کو سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ریونیو لے رہے ہیں سہولت نہیں دینی, اور اوپر سے یہ پولیس والا, تو آپ پولیس والے ذرا دیکھیں, موٹر وے والے ان پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, وہ موٹر وے والوں پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, اور اوپر سے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے دیکھ لیں. یہ تو لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ آپ رسپانسبلٹی لینے کی بجائے آپ یہ کر رہے ہیں. تحقیقات تو ہو جائیں گی, پکڑے بھی جائیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس واقعے کا دکھ, تکلیف اور درد ایک ویسے تھا اور ایک پولیس نے جو پہنچایا, جو حکومت کی غیر ذمہ دارانہ بیانات نے پہنچایا, اس کا مداوع کہاں پہ ہے, اس کا مداوع کون کرے؟ ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ پر میں یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. کچھ متضاد بیانات اور جو ٹائمنگز کے حوالے سے, پولیس کے حوالے سے بھی ہم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے معلوم کریں گے, اور جو طریقہ کار ہے اس پہ بھی پوچھیں گے سوال نقداد صاحبہ سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے جب سی سی پی او عمر شیخ کے حوالے سے, ان کے بیانات کے حوالے سے جب پوچھا گیا تھا تو ان کا جواب کیا تھا, میں سناتی ہوں. پہ ڈاکٹر یاسمین آپ سے سوال. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, آپ نے کھل کر مذمت کی, فواد چودھری نے کھل کر مذمت کی, شیریں مزاری صاحبہ نے کھل کے مذمت کی, لیکن چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب سے جب پوچھا گیا, 3 بار پوچھا گیا, تو وہ مذمت نہیں کر پائے, اس کا جواب نہیں دے پائے. اور یہ سی سی پی او عمر شیخ صاحب کے حوالے سے پہلے ہی تنازع تھا, جیسے ہم نے دیکھا جب یہ ان کی تعیناتی ہوئی, آئی جی کو ہٹایا بھی گیا, اور ان کے حوالے سے جو سینٹرل سلیکشن بورڈ کی جو کامنٹس ہے وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں, جو آئی بی کی رپورٹ ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ گئی, جس میں بڑے سنگین الزامات ان پر ہیں, ان کے کیریکٹر کے حوالے سے, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے. تو اب آپ نہیں سمجھتی کہ اب یہ بات صرف آئی جی کی نہیں رہی, اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے؟ میرا خیال ہے امبر, میں تو شروع میں ہی آپ سے یہ بڑا کیٹیگورکلی کہا, اور میں نے اس بات کو کنڈیم بھی کیا, اور آپ کو کہا کہ پینلائز بھی کرنا چاہیے. آئی گیو یو مائی اوپینین. جہاں تک چیف منسٹر صاحب کا تعلق ہے, مگر چیف منسٹر صاحب جیسے آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی جیسے آپ نے کی, وہ کیوں نہیں کر پائے؟ میرا خیال ہے یہ تو پھر آپ چیف منسٹر سے پوچھیں گی نا امبر. میں اپنے لیے تو جواب دے سکتی ہوں. اب جہاں تک تعلق ہے چیف منسٹر صاحب کا, انہوں نے آج بھی اس موضوع کے اوپر میٹنگ بلائی, باقاعدہ اس میٹنگ میں مجھے بھی پتہ ہے 2-3 گھنٹے وہ میٹنگ چلی ہے. ہر چیز جو ہے وہ دیٹ از کم انڈر ڈسکشن, انکلوڈنگ دا اسٹیٹمنٹ وچ واز گیون. تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ آ کے اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے, تو میرا خیال ہے کم سے کم ان کی بات کا, اس بات پہ تو آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ہر پہلو جو ہے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. یہاں تک کہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بارے میں بھی آج جب آیا ہے انقید کہ ہی ہیڈ بین کالڈ ایون ٹو ایکسپلین وائی ڈیڈ ہی گیو دا اسٹیٹمنٹ. تو یہ تو میرا خیال ہے یو ول ہیو ٹو گیو ہیم اے چانس اینڈ اپرچونٹی ٹو انویسٹیگیٹ بفور اسٹارٹنگ یور کنڈیمنیشن پروسیس. میرا خیال ہے اس وقت چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس سارے مسئلے کے اندر خود پرسنلی ہی از لکنگ ان ٹو اٹ, اینڈ ہی ہیز انوالوڈ آل دا پیپل ان اٹ ٹو سی کہ نمبر 1 غلطی, میں نے تو آپ کو شروع میں کہا ہے کہ ذمہ داری حکومت کی ہے, ہر بندے کا تحفظ جو ہے وہ حکومت نے ہی نے کرنا ہے, اور پولیس جو ہے اس نے اپنی کام ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور آپ کو میں نے یہ بھی بات کہی, لیکن پھر کیونکہ اب یہ سوال یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, جی کیونکہ تحقیقات تو چل رہی ہیں, لیکن اب اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا ان کے انڈر
تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں دس چین آف ایونٹس کیا ہے کہ مارچ میں یہ موٹر وے کھلی تھی, وہاں سیکیورٹی تعینات نہیں تھی, پھر اس کے بعد خود ہی عمر شیخ صاحب نے کہا کہ 1:30 پر رشتہ داروں نے موٹر وے پولیس کو کال کیا تھا. پھر آئی جی موٹر وے کلیم امام صاحب, ان کا بیان ہے, ان کا کہنا ہے کہ 2:01 پر متاثرہ خاتون نے موٹر وے پولیس کو کال کیا تھا اور وہ پھر ان کو بتایا گیا تھا کہ جورسڈکشن نہیں ہے, دائرہ اختیار نہیں ہے موٹر وے پولیس کا. پھر موٹر وے پولیس نے FW کو کال فارورڈ کی تھی, پھر 2:49 پر 15 کالیں کی گئی تھی, یہ ڈولفن فورس کا کہنا تھا, اور پھر 2:53 پر ڈولفن فورس جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی. پھر اس کے بعد جو گجر پورہ پولیس کی FIR ہے اس کے مطابق 4 بجے وہ وہاں موجود تھے, وہ پہنچے تھے, تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. تو یہ سارے کال لاگز آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی تحقیقات میں شامل ہونے چاہیے؟ یہ بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے پولیس کے مختلف محکموں کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جب آپ تحقیقات کرتے ہیں تو ہر چیز جو ہے اس کو انڈر انویسٹیگیشن کریں گے. جو کالز دی ہیں ان کو بھی انویسٹیگیشن, جو آپ لاگ بتا رہی ہیں, کال لاگ بتا رہی ہیں, نیچرلی اٹ ول بی انویسٹیگیٹڈ. اور اگر یہ دیکھیں, اگر چیف منسٹر نے یہ بات تو کہی نہیں نا کہ وی ول ناٹ لک انٹو ایوری میٹر, ہی ہیز کیٹیگورکلی سیڈ کہ ہم ہر چیز جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, ہر چیز جو اس کی تحقیقات کریں گے. اور ابھی میرا خیال ہے واٹ وی ہیو آلریڈی سیڈ از کہ ایک CCPO کا اس طرح کا بیان دینا بہت بڑی زیادتی ہے. اس کو یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ایک غلط بات اس نے کہی. اور میں نے تو یہاں تک کہا آپ کو کہ ہی شوڈ بی پینلائزڈ فار سیئنگ دس. میرا خیال ہے اس کے بعد جو جواب چیف منسٹر, اپنا جواب تو چیف منسٹر صاحب دیں گے نا, میرے لیے تو مشکل ہوگا نا کہ میں ان کا جواب دینا شروع کر دوں کہ انہوں نے کیا کہنا. چلے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ہم توقع کر رہے تھے کہ چیف منسٹر ہیں, تو وہ بھی جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں, دیگر جو سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی بہت کھلے دل سے مذمت کی ہے, انہوں نے بات کی ہے. تو ایک انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے یا کوئی بات کی جاتی ہے, بیان تو بیان ہوتا ہے, اس پہ مزید تحقیقات کی تو ضرورت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو سکتی ہے. لیکن میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں زبیر صاحب, کیونکہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اگر حالات ایسے ہیں, پولیس کے حال یہ ہے, جو پولیٹیسائز ہوئی ہوئی پولیس, تو وہ پھر گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہے. پاکستان مسلم نواز تو کئی سالوں تک, 1 دہائی تک حکمراں رہی ہے پنجاب میں. دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے, آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ ہر. مطلب وہ ظاہر سی بات ہے, یو آر پٹنگ ہر انٹو اے اسپاٹ کہ جی وزیر اعلیٰ نے کیوں نہیں کیا. وہ وزیر اعلیٰ جواب دیں گے تو لیٹس بی فیئر ود ہر کہ جی جتنا انہوں نے کہا ہے, اور بہت سے دوسرے وزراء کے مقابلے میں شی از کم آؤٹ ویری اسٹرانگلی. اینڈ اس حد تک آئی تھنک وی شوڈ. راجہ بشارت بھی, وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی بہت کھلے دل سے مذمت کی ہے. نہیں, ابھی میں تو اس پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بہت آسان ہوتا ہے جب آپ امیچور, انکمپیٹنٹ, الٹریٹ مراد سعید جیسے لوگوں کو وزیر بناتے ہیں اور اتنے امپورٹنٹ محکمے دیتے ہیں, اور ان سے کوئی چیز کا سوال نہیں وہ کبھی بات کرتے, سوائے اس کے کہ وہ کھڑے ہو کے دوسروں کو چور اور ڈاکو. میرا نہیں خیال ہے کسی نے ان سے اس کے علاوہ کبھی کوئی بات سنی. اپنی رسپانسبلٹی اپنے محکمے, لیکن وزیر اعظم عمران خان کو تو ان کی کارکردگی کی بہت تعریف کرتے ہیں. مطلب وہ اسی وجہ سے تعریف کرتے ہیں نا, وہ لینگویج بولتے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو پسند ہے, کہ اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا. آپ کو یاد ہے انہوں نے کبھی کوئی اور بات کی ہوئی؟ ہاں, ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بات کی تھی ایک پروجیکٹ کی, اور اس میں بھی احسن اقبال صاحب کے لیے یہ کہا تھا کہ 60 بلین روپے کی کرپشن ہے, جبکہ مجھے یقین ہے 100% کہ مراد سعید کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 بلین میں زیرو کتنے ہوتے ہیں. آئی کین چیلنج, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ 1 بلین ہوتی کتنی بڑی رقم ہے یا کتنی چھوٹی رقم ہے. سو اتنے انکمپٹنٹ انپروفیشنل لوگوں کو آپ نے اتنے امپورٹنٹ منسٹریز دی ہوئی ہیں, تو نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جواب نہیں آئے گا, اور اس کا بھی جواب میں بتا دوں, جب وہ دیں گے, جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں اور ان کو سب کو اندر بند کر دینا چاہیے. اور سب سے پہلی چیز ہے وی ڈیمانڈ امیڈیٹ. ابھی تک آپ کو یاد ہے, مجھے تو نہیں یاد ہے امبر, کہ ابھی تک کوئی ٹویٹ آیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے؟ وزیر اعظم ہے پاکستان کے, لیکچر تو دیتے ہیں ریاست مدینہ کے بارے میں, تھکتے نہیں ہیں لیکچر دیتے ہوئے. ابھی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, اس قسم کا رسپانس آیا ہے CCPO کے حوالے سے.
ایک ٹویٹ تک نہیں ان کا آیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے واچ میں یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. اور اس کے دفاع کے لیے شہزاد اکبر صاحب کس لیے پہنچ گئے تھے؟ وہ شہزاد اکبر سی سی پی او کے ساتھ جب آپ کے کھڑے ہوتے ہیں ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے دفاع میں آئیں. اور یہ ساری کارروائی جو کی گئی تھی، جو آئی جی کو ہٹایا گیا تھا اور سی سی پی او کے فیور میں ایک پوزیشن لی گئی تھی، یہ شہزاد اکبر صاحب کا ہی تھا. چونکہ وہ شرمندہ تھے، وزیر اعظم کو وہ بتانا چاہتے تھے کہ سی سی پی او کتنے عظیم آدمی ہیں، اور سی سی پی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. ایک تو ان کو حکومت کو ایک، لیکن زبیر صاحب کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ جو پٹواری کلچر ہے یہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کو فروغ دیا تھا پنجاب میں. تو بات سنیں، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو آپ نے کبھی کوئی رسپانسبلٹی، ابھی کرونا آیا تھا تو یاسمین راشد صاحبہ نے کام کیا تھا نا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی پچھلی حکومت کیا گئی تھی. اگر یہی کرتی رہتی تو پھر کرونا کا کوئی علاج بھی نہ ہوتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی رسپانسبلٹی بھی لینی ہوتی ہے. جیسا کیسا پاکستان چاہے 2000 میں تھا چاہے 2010 میں تھا، جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ سارے چیلنجز ہیں اور میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. 2 سال کے بعد آپ بہانے نہیں کر سکتے. کل وزیر اعظم نے ایک بیان دیا کہ 40 سال پہلے اگر فیصلے صحیح ہوتے، 40 سال پہلے مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ کبھی کہیں گے کہ سن 47 میں اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ موٹر وے پر یہ ایشو نہ ہوتا. یہ کہاں کی ہے بھائی؟ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا اس میں تو ابھی منگل کو پرائم منسٹر نے بریف کیا کابینہ کو ان سی سی پی او کے حوالے سے کہ یہ کتنے عظیم سی سی پی او ہے، اور سب کے سامنے وزیر اعظم کا فیصلہ سامنے آ گیا اور سب نے دیکھ لیا. جہاں تک آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی تھی، ایک میں ان کے دفاع میں ضرور کہوں گا کہ جب ان سے کامران خان صاحب نے 3 دفعہ پوچھا تھا، میرا خیال ہے ان کی سمجھ سے باہر تھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ میرا خیال ہے پہلی یا دوسری دفعہ آئے تھے، بڑی مشکل سے کامران چلیں زبیر صاحب آپ عثمان گزار کا دفاع تو کر رہے ہیں، فیئر انف، ٹھیک ہے. چودھری منظور میں آپ سے یہاں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت جو ایک بات چل رہی ہے، آج جماعت اسلامی کا بھی احتجاج تھا قومی اسمبلی میں. کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے فیصل واڈا صاحب ہے جن کا یہ مطالبہ ہے کہ جو ریپس ہے ان کو پھانسی دینی چاہیے، ہینگ دا ریپس پبلکلی، یعنی کہ کہنا چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پبلک ایگزیکیوشن کے خلاف ہے، ایگزیکیوشنز کے خلاف ہے. ہم ہر چیز کا نا ایک ہی حل تلاش کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے، سویڈن میں تو کسی کو پھانسی نہیں ہوتی، سزائے موت ہی نہیں ہے، وہاں پہ اس قسم کے جرائم تو نہیں ہوتے دنیا کے اور ممالک میں. اور جہاں پہ یہ امریکہ کے اندر ہے تو امریکہ کے اندر ریپ جو ہے اس کی شرح دیکھ لیں. یہ حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے 2-3 پہلو، مثلا جیسے یہ کیس ہے، آپ نے ٹائمنگ پڑھ کے بتائی. بطور وکیل میں کہتا ہوں اس کیس کے پلے کیا رہ گیا؟ مطلب اگر اتنی ٹائمنگ کی ڈفرنس ہے اور مختلف لوگ مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو بطور جب یہ کورٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن کورٹ سے پہلے انہوں نے کیا حشر کر دیا اس کیس کا اوورآل. جو اگر آپ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ باقی لوگ بھی موجود ہیں، میں بھی اپنی پیپلز پارٹی لاہور کو بطور جنرل سیکرٹری پنجاب یہ کہوں گا کہ ایک پیٹیشن میں جائیں کورٹ کے اندر، اور وہ جو لیٹر آپ نے پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ خط لکھا گیا تھا کہ یہاں پہ سیکیورٹی نافذ کی جائے گی، اور جو لوگوں نے نہیں کی وہ رسپانسبل ہیں ان کو اس کیس کے اندر شامل کیا جائے، ان کے خلاف بھی انہی دفعات کے ساتھ چودھری منظور صاحب آپ لے کے جائیں گے پیٹیشن؟ ان کو بالکل ہم بالکل کہہ رہے ہیں، ہم بالکل کہہ رہے ہیں. میں اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں لاہور پارٹی کا یہ جو ریسٹرکشن ہے میں انہیں کہوں گا، اور وہ ہم ایک پیٹیشن میں جائیں گے. چونکہ یہاں پہ بالکل یہ تباہی کی بات ہے اور باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہے. تو یہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم پھر ادھر ہے، صرف آپ سزاؤں کے ذریعے معاشرے ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو ان جرائم کی وجوہات کو دور کرنا پڑے گا. جہاں تک یہ ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے مہربانی ان کی، میں مشکور ہوں ان کا، انہوں نے واضح ایک سٹینڈ لیا ہے. ایک خاتون ہونے کے ناطے بھی نیچرلی ہر کوئی ہرٹ ہوا ہے. جو سینسٹیو آدمی ہے وہ ہر ایک جو جس کے اندر کوئی درد دل ہے وہ ہرٹ ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ اتنا مقدس پتہ نہیں کیوں ہے سی سی پی او ان کے لیے، جس کے لیے آئی جی چلا گیا، اس کے باوجود اگر وہاں پہ کھڑے ہو کر شہزاد اکبر یہ کہتے کہ آپ نے غلط بات کی، آپ یہاں پہ معافی مانگے. منسٹر کا تو یہ کام ہے نا کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کا نیچے تو وہ اس کو کہتے تو وہ معافی مانگ لیتا. کم از کم یہ بات تو اسی وقت ختم ہو جاتی.
اور کیس پہ ڈسکشن شروع ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تو ان کو تحفظ دینا ہے, کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے. سندھ میں تو تماشا ہوتا ہے آئی جی کی ٹرانسفر پہ, کئی مہینے لے کر بیٹھے رہتے ہیں. سندھ کی عدالتیں بھی ان کو اسٹے دے دیتی ہیں. یہاں پہ تو کسی نے اسٹے نہیں دیا آئی جی کی ٹرانسفر پہ. یہاں پہ سب کو پتا ہے, یہاں کی عدالتیں تو کچھ نہیں. وہاں پہ 120 دن کے اندر وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ شیڈیول دیں. سندھ ہائی کورٹ یہاں پہ 2 سال ہو گئے لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے لوکل باڈیز پہ. کوئی عدالت کوئی بات ہی نہیں سن رہی. اور اوپر سے یہ لے آئے ہیں نیا یہ جو جس میں ڈسٹرکٹ کا ٹیئر ہی ختم کر دیا ہے. اس کا مطلب کمپلیٹ بیوروکریسی کو پکڑانے لگے. ڈسٹرکٹ کا ہیڈ تو ڈپٹی کمشنر اور پولیس کا جو ہے وہ ڈی پی او ہوتا ہے, ایجوکیشن کا ڈی او ہوتا ہے. آپ تحصیل لا کر تحصیل میں لوگوں کو بٹھا کر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو ڈسٹرکٹ ہیڈز ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ایسا سسٹم لیا ہے میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. میں آپ کو روکتی ہوں کیونکہ ایک اور اہم اس پہ نقطہ ہے. نگہت داد صاحبہ کی جانب جانا چاہتی ہوں. نگہت داد صاحبہ, ہم اگر تحقیقات کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ تحقیقات چل رہی ہیں, اس پر کیا کس طرح سے ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک طرف سے ظاہر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تصدیق کرنے کے لیے کہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا, اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے اس کا آگے بڑھنا چاہیے, کیا واقعی اگر ایسے سی سی پی او ان کے انڈر یہ انویسٹیگیشن چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے, آپ کی رائے؟ امبر, یہ پہلے بھی بات میں نے کی ہے کہ یہ ایک سی سی پی او کی بات نہیں ہے, یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے, یہ ایک کلیکٹیو مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ سی ایم بزدار صاحب نے کیوں اس بات کا جواب نہیں دے پائے, مذمت نہیں کر پائے. کوئی مرد نہیں کر پائے گا اس طریقے سے مذمت, کیونکہ ان کو وہ غم و غصہ محسوس ہی نہیں ہو سکتا جو ہم لوگوں کو اس وقت ہو رہا ہے. کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ صدیوں سے یہی بات چلی آ رہی ہے. کیوں یاسمین راشد, نہیں, آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. امبر یہ غلط بات کر رہی ہیں. چلے فیئر انف تمام مرد, بیکاز آئی ڈو نو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مرد ہیں جو مذمت کر رہے ہیں ان ڈیفینس آف دا مین, ان ڈیفینس آف دا مین, زبیر صاحب اور منظور صاحب. لیکن اتنی بات ہے کہ اس طرح سے مذمت نہیں کر پائیں گے یا غم و غصہ نہیں ہوگا جیسے ہم خواتین کو محسوس ہو رہا ہے. جی نگہت صاحبہ, کافی دیر بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پدر شاہی کی بات ہے, یہ کوئی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. یہ ایک آپ کے معاشرے میں ایک ایسی منحوس جڑ بیٹھی ہوئی ہے پدر شاہی کی, جو کہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ خواتین جو اس حکومت میں ہیں وہ کیوں اس کی مذمت کریں, کیونکہ وہ محسوس کر سکتی ہیں کہ کیوں اتنا غم و غصہ ہے اور کیوں غلط بات کی گئی ہے. اور ہم یہ نہیں, یہ صرف ایک برطرفی کی بات نہیں ہے یا کوئی ایکشن لینے کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ آپ اگر آج اس مائنڈ سیٹ کو چپ نہیں کرائیں گے یا اس کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا پاکستان کچھ لوگوں کے لیے, ہم عورتوں کے لیے تو پھر پرانا پاکستان ہی ہے, یا پھر 2 پاکستان ہے جو کچھ لوگوں کے لیے اور ہے اور ہمارے لیے اور ہے. تو آج حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے ہم عورتوں کو یہ لگے کہ ہم اس ملک میں محفوظ ہیں, ہم آزاد ہیں اور ہمارے اوپر وہ پابندی عائد نہیں ہوتی جس طریقے سے وہ ہم پہ عائد کرنا چاہتے ہیں. اور اپنی مختلف اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ یہ جو جب میں کہتی ہوں اسٹرکچرل مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی پرابلمٹک ہے. مئی میں سپریم کورٹ نے خود یہ کہا کہ انویسٹیگیشن آفیسر خواتین ہونی چاہیے. جتنا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس وجہ سے پرابلمٹک ہے کہ یہ شیم کلچر کو پروموٹ کرتی ہے کہ عورتیں اٹھ کے رپورٹ نہیں کریں گی, وہ نہیں جائیں گی پولیس کے پاس. اگر آپ کی لیڈرشپ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں تو پھر عام تھانے کا کلچر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں, ایک تو ہمیں ہماری بیٹیاں بہنیں نہ کہا کریں, ہم انسان ہیں, شہری ہیں, ہمیں آئینی طور پہ ٹریٹ کریں جس طرح آپ باقی شہریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایک مکمل کلچر کی بات ہے اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے سب ہم غصے میں ہیں. اس سے پہلے کہ باہر احتجاج اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے, آپ کیوں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں, کیوں نہیں محسوس کر رہے کہ کیوں ہم غصے میں ہیں, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ ہمیں محسوس ہو سکے کہ ہم محفوظ ہیں اس ملک میں, ہم بھی برابر کے شہری ہیں, ہمیں آئین جو دیتا ہے فنڈامنٹل رائٹس وہ ہم اس کو ایسے انجوائے کر سکتے ہیں جیسے باقی سب کر سکتے ہیں. ابھی فیمنسٹک لائر ہیں سہکار بندیال اور وکلا ہیں,
انہوں نے 2 فنگر ٹیسٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. فیمنسٹ ہے, انہوں نے وہ پٹیشنرز ہیں, اور خود یاسمین راشد صاحبہ اس بات کی تائید کریں گی کہ ایک طرف تو بہیمانہ سلوک ہوتا ہے اور آپ کے جسموں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, دوسری زیادتی آپ کا یہ نظام کرتا ہے, یہ بروکن جسٹس سسٹم کرتا ہے. تو یہ اسٹرکچرل چینج ہے جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ ہم سب لوگوں کو بات کرنی چاہیے. یہ مسوجنی جو ہے, چاہے وہ سی سی پی او صاحب ہوں, چاہے وہ وزراء ہوں, اور ہنس ہنس کے اگر کوئی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ہمارے دل اور کٹتے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ یہ دوبارہ وہی واقعہ ہو گیا. بار بار بے حرمتی نہ کریں عورتوں کی اس طریقے سے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. آخر میں کلپ تو سنوانا چاہتی تھی, لیکن میں آپ سے سوال ڈاکٹر یاسمین راشد صرف اتنا کرنا چاہتی ہوں, میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے, میرے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بہت اہم سوال ہے. آپ نے مذمت کی, آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, ان کی ساری جو خواتین ممبرز ہیں پاکستان مسلم نواز کے, ان کے ہمراہ. اتنا اچھا لگتا اگر سیاست سے بالاتر ہو کر, اگر تمام جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتی ہیں خواتین, پارلیمنٹیرینز ہو, ایم پی اوز ہو, جو بھی ہو, وہ مل کر کوئی بیان جاری کرے, مل کر کچھ بات کرے, تو ایک اتحاد نظر آئے گا. جو اس وقت خواتین اس وقت جیسے نگہت کہہ رہی ہیں, غم و غصے میں ہیں. ڈاکٹر یاسمین. میرا خیال ہے جی, جو بیان اگر باقی خواتین نے دیا ہے, ہمارا بیان کوئی اس سے علیحدہ تو نہیں ہے. جو بیان میں نے بھی دیا ہے اس میں I have condemned what has been said. I have said he should be penalized. What I'm saying is اگر تمام پارلیمنٹیرینز اکٹھا مل کر کریں above politics, beyond politics. میرا یہ مطلب ہے, دیکھیں اگر ایک ہی, دیکھیں it is always above politics. مقصد یہ ہے کہ اس وقت above politics ہو کے ہی میں بات کر رہی ہوں نا. اس وقت I am at the moment taking this responsibility کہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ہم اس خاتون کا تحفظ کرتے, اور جو زیادتی ہوئی اس کے ساتھ, اس کے بعد جو لفظ استعمال کیے ہیں سی سی پی او نے, وہ بالکل غیر مناسب تھے. ان کو کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. اٹ واز رانگ آن ہز پارٹ. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, نگہداد صاحبہ, چودھری منظور صاحب اور محمد زبیر صاحب. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. خدا حافظ.